वेलकम स्टूडेंट्स। हम अभी जिस कोर्स का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स। तो ये स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का कोर्स है और हम इसको प्रॉबेबली जो है हाइब्रिड मोड में करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं तो हालात के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा और इस सिलसिले में जो ये पहले चंद लेक्चर्स और जब तक देखते हैं कि सिचुएशन को देखते हुए हम जितने लेक्चर ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन कर लेंगे, इन पर्सन और सब चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़ेंगी। तो सबसे पहले जो है हम आज के लेक्चर में बुनियादी जिसे आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट का वो मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ और एक तरह से एक बिगर पिक्चर देने की कोशिश करूँगा कि ये बाहर से थोड़ी नॉइज़ आ रही थी। अच्छा, जो है वो बिगर पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ कि ये सब्जेक्ट है क्या। अच्छा, स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स जो है वो एसेंशली उन कोर कोर्सेज़ में से एक है जो कि फ़िज़िक्स के बुनियादी कोर्सेज़ समझे जाते हैं। यानी कि ये वो कोर्सेज़ हैं जिनमें मैकेनिक्स का कोर्स आ जाता है, ये कोर कोर्सेज़ कहलाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, मैकेनिक्स से मुराद यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, और स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स भी कई दफ़ा कहा जाता है, इसको कई दफ़ा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। लेट मी जस्ट कॉल इट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये जो कोर्सेज़ हैं, ये 4 कोर्सेज़, ये बुनियादी फ़िज़िक्स के कोर्सेज़ हैं और एक वर्किंग फ़िज़िसिस्ट के लिए इन कोर्सेज़ को और ये बुनियादी जो नॉलेज इनमें प्रेजेंट की जाती है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से बुनियाद फराहम करते हैं, फाउंडेशनल कोर्सेज़ हैं ये, तो इनको कोर कोर्सेज़ आप कह सकते हैं ऑफ फिज़िक्स। ये सारे के सारे कोर्सेज़ अपने अपने लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन सब का जानना ज़रूरी है। एक बुनियाद जो है ये फराहम करते हैं फ़िज़िक्स के हवाले से। अगर आप नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अगर आप ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं द वर्ल्ड अराउंड अस, तो ये बुनियादी कोर्सेज़ जो हैं इनके बारे में अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन बुनियादी कोर्सेज़ में से एक जो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है एक बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को अगर तारीख़ी तौर पे देखा जाए तो जो ओरिजिनल थर्मल फिज़िक्स यहाँ पे हीट फ्लो, इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज़, थर्मल इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज़ के दरमियान रिलेशनशिप्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह हैं, वो फील्ड जो है वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। और थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत हद तक जो है उसकी मोटिवेशन एप्लीकेशंस थी कि जब स्टीम इंजन्स वगैरह डेवलप हो रहे थे तो ये बुनियादी क्वेश्चन था कि एक गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी से मैक्सिमम वर्क आउटपुट क्या मिल सकता है। तो वहाँ से ये काफ़ी हद तक जो है ये फील्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेवलप हुआ। और जब आप इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को, यानी कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से मुराद है जो वो सिस्टम्स जो एसेंशली जिन पे को हम स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं विद नेकेड आई आप कह लें, रफली स्पीकिंग। दूसरी तरफ है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। माइक्रोस्कोपिक, हर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो है बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम या एंटिटी से मिलके बना होगा। तो जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, उनमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आ जाते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी वगैरह सारे आ जाते हैं। अब ये अंडरस्टैंड करना कि टेम्परेचर जो है वो माइक्रोस्कोपिकली, यानी कि अगर आप
مثال کے طور پر گیس آف مالیکولز لے لیں وچ از ان اے کنٹینر، تو آپ ایک تھرمامیٹر سے ٹیمپریچر اس گیس کا ڈٹرمن کر سکتے ہیں، وہ ایکویلیبریم میں ہے. آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس گیس آف مالیکولز ہیں، لیٹس سے یو ہیو نائٹروجن گیس یا آکسیجن گیس ایک والیوم میں کنفائنڈ ہے. آپ ایک میجرنگ انسٹرومنٹ ٹیمپریچر کو میجر کرنے کے لیے آپ تھرمامیٹر اس میں رکھتے ہیں اور آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ایک یہ مائکروسکوپک آبزرویبل جو کہ ٹیمپریچر ہے. اسی طرح پریشر بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں میجرمنٹ سے، اسکیل وغیرہ کا استعمال کر کے والیوم آف دا کنٹینر بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں جو کہ یہ گیس آکوپائی کرتی. تو یہ سارے کے سارے جو مائکروسکوپک تھرموڈائنمک کوانٹیٹیز ہیں یا ویریبلز ہیں یا پراپرٹیز ہیں، ان کو آپ جو ہے نا مائکروسکوپک مین سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے جب سسٹم ایکویلیبریم میں ہو، تھرمل ایکویلیبریم میں ہو، تھرموڈائنمک ایکویلیبریم میں ہو، تو آپ ان کو یہ پراپرٹیز جو ہیں ان کی ویل ڈیفائنڈ ویلیوز ہیں جو کہ آپ میجرمنٹ میں کر سکتے ہیں، اور روزانہ کے حساب سے آپ مختلف اس قسم کے تجربات کرتے رہتے ہیں اور مختلف لیبز میں ہو رہے ہوتے ہیں. ایکسکیوز می. اچھا، سائنس آف اسٹیٹسٹیکل میکینکس جو ہے وہ بیسکلی اس چیز سے رائز کرتی ہے کہ یہ جو مائکروسکوپک آبزرویبلز ہیں، تھرموڈائنمک آبزرویبلز ہیں، یہ مائکروسکوپک پراپرٹیز آف دا سسٹم سے کیسے ریلیٹڈ ہے. تو جو اسٹیٹسٹیکل میکینکس ہے نا وہ اسینشلی مائکروسکوپک اور میکروسکوپک پراپرٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. اب مائکروسکوپک جو کوانٹیٹیز ہیں یا وہ مالیکولز یا ایٹمز ہیں جن سے وہ گیس بنی ہوئی، یعنی کہ آکسیجن مالیکول آپ سمجھ لیں گیس آف آکسیجن. تو آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ آکسیجن مالیکولز کی جب آپ ان کو کلیکٹیولی لیں، اکٹھا لیں، تو یہ ٹیمپریچر کیا چیز ہے ان کی، ہاؤ ڈز دا انرجی اور موشن آف دوز مالیکولز ریلیٹ ٹو ٹیمپریچر اور پریشر اینڈ سو فورتھ. تو یہ بنیادی سوال ہے. اور آپ سوچیں تو یہ ایک بڑا بظاہر سے بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں نیچرل سا کویسچن ہے، کیونکہ اگر مائکروسکوپک پراپرٹیز ہیں آپ کے سامنے تو آپ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ یہ مائکروسکوپک پراپرٹیز جو ہے یہ مائکروسکوپک سے کیسے رائز کرتی ہیں، وہاں سے کیسے نکلتی ہیں. کیونکہ یہ جو گیس ہے، اس جو آپ ٹیمپریچر کی بات کر رہے ہیں تو آپ پورے اس گیس کی ٹیمپریچر کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک طرح سے ایک پراپرٹی ہے اس پورے سسٹم کی جو کہ گیس آف آکسیجن مالیکولز ہے، جس میں مثال کے طور پہ آپ کو لیٹر آف گیس ہے اینڈ آپ یو ہیو آف دا آرڈر آف 10⁻23 جو ایووگاڈروز نمبر ہے 10⁻23 مالیکولز ہیں. تو اب یہ سارے مالیکولز مل کے یہ آپ کو ٹیمپریچر کی پراپرٹی جو دیتے ہیں، جو کہ آپ تھرمامیٹر سے میجرمنٹ کر سکتے ہیں یا پریشر کی، یہ کیسے ان مالیکولز کی ڈائنامکس سے، موشن سے، انرجی وغیرہ سے یہ کیسے رائز کرتی ہیں. یہ ایک نیچرل سا کویسچن ہے. اور یہ جو لنک ہے نا یہ بڑے فروٹفلی جو ہے یہ اسٹیٹسٹیکل میکینکس یا اسٹیٹسٹیکل فزکس جو ہے یہ اسٹیبلش کرتا ہے. اچھا، اب اگر آپ ڈیفینیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کے جب سسٹم سے آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نیچر میں اپنا دیکھیں نا تو بہت کم ایسے سسٹم ہوں گے جس میں آپ کے پاس سنگل مالیکیول، سنگل ایٹم وغیرہ ہے. وہ آپ کو بڑے مشکل سے وہ اس قسم کے سسٹمز جو ہیں وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں لیب میں مثال کے طور پر اسٹڈی کرنے کے لیے. زیادہ تر جو سسٹمز ہیں آپ کے ارد گرد وہ ایسے مائکروسکوپک سسٹمز ہیں جو کہ بہت ساری اس قسم کی اینٹیٹی سے مل کے بنے ہوئے ہیں. مالیکیولز تو ایک قسم ہے نا، ایٹمز بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو بہت سارے اسٹاکس ہو سکتے ہیں. اگر آپ سوشیولوجی میں اسٹیٹسٹیکل میتھڈس کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ بہت سارے ہیومن بینگز ہو سکتے ہیں جو کسی کنٹری یا کانٹیننٹ یا پلانٹ ارتھ پہ رہتے ہیں. تو یہ زیادہ تر جو سسٹمز ہیں جن کو آپ ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں، اگر آپ اپنے کمرے میں بھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور اپنی نظر دوڑائیں تو جو سسٹمز آپ کو ارد گرد جس سٹف سے دنیا بنی ہوئی ہے وہ سارے کی ساری کرسیاں، میز، ہر چیز جو ہے، ایون دا ایئر جو ہمارے ارد گرد ہے وہ سب کی سب بہت سارے ڈفرینٹ کانسٹیٹیوئنٹ سے مل کے بنی ہوئی ہے، مختلف ایٹمز، مالیکولز وغیرہ سے. ہیومن باڈی جو ہے بہت سارے سیلز سے مل کے بنی ہوئی ہے. تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے سسٹمز ہمارے ارد گرد بے انتہا ہیں جہاں پہ آپ کے پاس بڑے لارج نمبر آف اینٹیٹیز یا مائکروسکوپک آبجیکٹس ہوں جن سے مل کے ایک میکروسکوپک سسٹم بنا ہوتا ہے، اور ان تمام سسٹمز پہ اسٹیٹسٹیکل میکینکس اپلائی ہوتا ہے۔ ایکسکیوز می ایک سیکنڈ۔ سوری فار دی انٹرپشن۔ اچھا چل دوبارہ سے ہم یہاں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بہت سارے ہمارے پاس ارد گرد کے سسٹمز ہیں نا، ان میں یہ میکروسکوپک سسٹمز جو ہیں وہ مائکروسکوپک آبجیکٹس یا مل کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایگزامپل ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مالیکیولز ہمارے جو ہیں وہ مائکروسکوپک اینٹیٹیز یا آبجیکٹس ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب کوشچن جو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، وائی ڈو وی نیڈ اسٹیٹسٹیکل فزکس؟ یعنی اسٹیٹسٹیکل میتھڈس کے ہم کہہ سکتے ہیں کیوں ضرورت پڑتی ہے، سلیش ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹیکل فزکس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ اسٹیٹسٹیکل میکینکس میتھڈس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ اسٹیٹسٹیکل میتھڈس کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ بڑے ایک اسپیشل قسم کے میتھڈس ہیں سسٹمز کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اور یہ زیادہ میتھڈس جو ہیں ریلائبل اور صحیح اسی صورت میں ہوتے ہیں جب آپ ڈیل کر رہے ہوں بڑے لارج نمبر آف آبجیکٹس سے، یا آپ سمجھ لیں اینٹیٹیز سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میتھڈس جو ہیں اس اسپیشلی ڈیوائزڈ ہی ہیں، بنائے ہی اس مقصد سے گئے ہیں کہ جہاں پہ یہ لارج نمبر آف آپ کے آبجیکٹس یا اینٹیٹیز ہوں۔ آپ جس طرح آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا، مختلف سرویز وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ جی اس چیز کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے، اس کویشچن کا یہ لوگ جواب دے رہے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے میں کیا کرتے ہیں، آپ کے کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں اور وہ چند لوگوں سے وہ سوال پوچھتے ہیں اور ان کا جواب ان سے حاصل کرتے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر وہ سروے کا رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں۔ تو جب بھی اس قسم کے سروے کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 1000 لوگوں سے جو ہیں یہ معلوم کریں، اور پھر یہ اس چیز کو پھر ایکسٹراپولیٹ کر دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اپلائی ہوتا ہے تمام تر پاپولیشن پہ۔ مثال کے طور پہ پاکستان کی 220 ملین اگر پاپولیشن ہے تو سب کے سب پہ جو ہے یہ اپلائی ہو جائے گا۔ تو یہ چیز اتنی ریلائبل اسی صورت میں ہو سکتی ہے اگر آپ لارج سیمپل لیں۔ لیکن نا، جو آپ کہتے ہیں کہ اگر 5 بندوں کا لیں گے تو وہ ریلائبل رزلٹ اسٹیٹسٹیکل سروے کے رزلٹ مثال کے طور پہ نہیں آئیں گے۔ 1000 کا لیں گے تو بہتر آپ کہہ سکتے ہیں، اور 1000 بھی جب لے رہے ہیں تو مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی کے مختلف لوگوں سے، جو زیادہ مالدار ہیں ان سے بھی، جو کم مالدار ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں، جو شہروں میں رہتے ہیں، جو گاؤں میں رہتے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو جوان ہیں۔ مطلب جب آپ اس طریقے سے آپ سیمپل بناتے ہیں اور جتنے زیادہ لوگوں کو لیتے چلے جائیں گے، اس صورت میں جو سروے کا رزلٹ ہے وہ زیادہ قابل اعتبار ہوتا چلا جائے گا۔ مگر جب بھی اس قسم کی اسٹیٹسٹکس آپ ڈیولپ کرتے ہیں، یعنی کہ اسٹیٹسٹیکل رزلٹس آپ حاصل کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ اسی صورت میں ریلائبل اور قابل اعتبار ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آبجیکٹس، جو اس کیس میں سروے میں انسان ہیں، جو آپ کے آبجیکٹس ہیں جن سے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، وہ ان کی تعداد جتنی بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ آئیڈیلی تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کے جتنے بھی جواب دینے کے قابل لوگ ہیں
ان سب سے جو ہے آپ یہ سوال پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا. مطلب بہت چھوٹا بچہ ہے تو وہ تو اب صاف ظاہر ہے کہ جواب نہیں دے سکتا، مگر جو بھی میچور لوگ ہیں جو کہ جواب دے سکتے ہیں ان سب سے لے لیا جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اب یہ سروے. مگر یہ ممکن نہیں ہوتا. ہوتا یہی ہے کہ آپ کے اگر بہت لارج آبجیکٹس ہیں، بہت لارج سسٹم ہے، 220 ملین کی پاپولیشن ہے، اس میں سے اگر آپ سوچ لیں کہ 100 ملین بھی اگر آپ سوچ لیں یا 120 ملین جو جواب دے سکتے ہیں، تو وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سروے کریں اور ہر ایک کے پاس جا کے اس سے معلوم کریں. اٹ ول ٹیک فار ایور ٹو ڈو دیٹ کائنڈ آف سروے. سو آپ ایک سیمپل لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ایک ڈائیورس سیمپل ہو اور اس سے رزلٹ جو آئیں وہ اس جو آپ اناؤنس کرتے ہیں تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ قابل اعتبار ہے. تو یہ اس قسم کے میتھڈس جس میں آپ اس میں پھر سروے جب ہوتا ہے تو اس میں آپ جو اگر کسی نے اچھا سروے کیا ہے تو وہ یہ بھی بتائے گا کہ اس میں ایرر کیا ہے، یعنی کہ فلکچویشن کیا ہے، ایوریج ویلیو کیا آ رہی ہے رزلٹ کی، اور اس سے دور کیا چیزیں رزلٹس آ رہے ہیں، وہ سارا کچھ وہ مینشن کریں گے. تو وہ زیادہ اگر اسٹیٹسٹیکل میتھڈس کا صحیح استعمال کریں گے تو وہ ساری انفارمیشن انہیں سامنے رکھنی پڑے گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی یہ جو ہے نا اس سروے میں اس رزلٹ میں ایرر کیا. اب آپ امیجن کریں کہ اگر ہم جن آبجیکٹس اینٹی سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ اس سے بھی بہت لارج، یو آر ڈیلنگ ود سچ اے لارج نمبر آف مالیکیولز. اگر آپ ایک لیٹر گیس بھی مثال لے رہے ہیں تو اس میں اتنے زیادہ مالیکیولز ہیں اور اتنے زیادہ ایٹمز ہیں اینڈ سو فورتھ. تو صاف ظاہر ہے کہ ہم جو ہے ہر ایٹم کی یا مالیکیول کی اسٹیٹ کو نہیں جان سکتے. کلاسیکل اگر آپ کلاسیکل گیس کو تصور کریں کنٹینر کے اندر تو جو ہم کہتے ہیں کہ کلاسیکل گیس ہے، تو کلاسیکل گیس اگر آپ لیتے ہیں لیٹس سے اٹ ہیز ایووگاڈروز نمبر آف مالیکیولز ان اٹ 10⁻³ مالیکیولز ہیں. تو اگر آپ کلاسیکل اسٹیٹ آف دا گیس کی بات کرتے ہیں نا تو کلاسیکل اسٹیٹ گیس کو اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو ہر گیس کے مالیکیول کی پوزیشن اور ہر گیس کے مالیکیول کی ویلاسٹی ایٹ اینی گیون ٹائم جو ہے وہ جاننی ہوگی. یعنی کہ اگر آپ اسٹیٹ آف دا گیس کی بات کرتے ہیں ایٹ اے گیون ٹائم ٹی، کوئی بھی ٹائم آپ لے لیں، تو اس ٹائم پہ ہر مالیکیول کی پوزیشن بھی پتہ ہونی چاہیے کنٹینر کے اندر اور اس کی ویلاسٹی بھی معلوم ہونی چاہیے. اب ہم 10⁻³ مالیکیولز کی بات کرتے ہیں، نہیں کہ ہم یہ جان سکیں. اور اس لیے یہ تھوڑا سا آپ کو اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا ریوائز کر دوں جو ہو سکتا ہے آپ نے پہلے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کوئی کلاسیکل آپ کے پاس آبجیکٹ ہو نا، جس طرح کوئی ایٹم مالیکیول کو آپ کلاسیکلی اگر ٹریٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کی ون ڈائمینشن میں اگر آپ وہ موو کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ ایک لائن پہ اگر وہ موو کر سکتا ہے تو اٹ کین بی اے ڈفرنٹ پوزیشنس. لیٹس سے دس از ایکس ایکسس اور وہ ایکس ایکسس پہ موو کر سکتا ہے. دس از پوزیشن x1، دس از پوزیشن x2، دس از پوزیشن x3. تو جو اسٹیٹ آف دا مالیکیول ہوتی ہے نا، جو کہ کوئی بھی یا ایٹم اس ایٹم کی جو ون ڈائمینشن میں موو کر رہا ہے اس کی ایٹ اے گیون ٹائم جو اسٹیٹ ہے اس کے لیے آپ کو دو کوانٹٹیز کی ضرورت پڑے گی. مثال کے طور پہ وہ ایک ٹائم ٹی پہ وہ پوزیشن x1 پہ ہے اور اس کی ویلاسٹی اگر v1 ہے تو دس وڈ ڈیفائن دا اسٹیٹ آف دیٹ ایٹم ایٹ ٹائم t1 آپ کہہ رہے ہیں اس کو. اسی طرح ایٹ ٹائم t2 اگر وہ پوزیشن x2 پہ ہے، اس کی ویلاسٹی کوئی اور ویلاسٹی v2 ہے تو اس کی اسٹیٹ x2 v2 ہو جائے گی. تو کلاسیکلی جو ہے نا آپ جب اسٹیٹ ڈیفائن کرتے ہیں کسی آبجیکٹ کی، اگر وہ ون ڈائمینشن میں موو کر رہا ہے تو آپ کو ایک کوآرڈینیٹ چاہیے، کوآرڈینیٹ کا مطلب ہے پوزیشن کوآرڈینیٹ چاہیے، اور ایک ویلاسٹی کی ویلیو چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا 10⁻³ مالیکیول ون ڈائمینشن میں موو کر رہے ہیں تو یو نیڈ ون آف دس اینڈ ون آف دس فار ایچ molecule. So you can imagine کہ this is a huge number and there's no way that one can have that information. اب 3 ڈائمینشن میں لے جائیں تو آپ کے پاس ہر مالیکیول کے لیے 3 نمبر چاہیے ہوں گے، ایکس
along the x-axis, position along the x-axis, position along the y-axis, position along the z-axis. तो ये वेक्टर बन जाएगा ना 3 डायमेंशन में, तो 3 नंबर वेक्टर को डिफाइन करेंगे उसकी पोजीशन. इसी तरह वेलोसिटी वेक्टर होगा, तो वेलोसिटी along the x, y and z डायरेक्शन. तो हर मॉलिक्यूल के लिए आपको 6 नंबर की ज़रूरत होगी, और अगर आपके पास n मॉलिक्यूल्स हैं 3 डायमेंशंस में, तो 6 × n नंबर्स आपको चाहिए. n अगर एवोगाड्रोस है, अगर ये n जो है ये 10⁻23 है, तो ये 6 × 10⁻23 नंबर्स आपको चाहिए होंगे, which is a huge number and there's no way that you can ever know that. So अब अगर आप माइक्रोस्कोपिक्स और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को आपस में रिलेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा. जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट है गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स की, वो इन्फॉर्मेशन तो आप हासिल नहीं कर सकते, बिकॉज जस्ट टू मच. तो फिर आप क्या करते हैं, आप स्टेटिस्टिकल मेथड्स का सहारा लेते हैं. स्टेटिस्टिकल मेथड्स का से मुराद ये है कि आप एवरेज जो है ना प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि एक तरह से आप बहुत सारे डिफरेंट जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स हैं उनको एक तरह से एवरेज कर लेते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स को. और फिर आप ये भी जानना चाहते हैं कि कोई रिज़ल्ट जो आएगा वो एवरेज से कितना दूर है, तो जिसे हम कहते हैं फ्लक्चुएशंस अबाउट द एवरेज. तो जो स्टेटिस्टिकल मेथड्स में इम्पॉर्टेंट जो 2 क्वांटिटीज़ होती हैं स्टेटिस्टिकल मेथड्स के अंदर, उनमें 2 जो इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, उनमें होता है आप एवरेज की बात करते हैं, एंड फ्लक्चुएशन जिसे कहा जाता है कि कोई वैल्यू जो है एवरेज से कितने दूर, उसकी क्या जो है स्प्रेड क्या है फ्रॉम द एवरेज, फ्लक्चुएशन अबाउट द एवरेज. और ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ना, ये हासिल की जाती हैं बाय सम प्रोबेबिलिटी फंक्शन. इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई डिफरेंट क्वांटिटीज़ में इंटरेस्टेड है, मिसाल के तौर पर पोजीशन में इंटरेस्टेड है, तो पोजीशन जो है एक ख़ास पोजीशन की बजाय आपको एक बात करनी पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी है कि इधर भी हो सकता है, 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 और आप एक तरह से एवरेज ले लेते हैं उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को इस्तेमाल करके. तो आमतौर पर प्रोबेबिलिटी आप इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी px. ये सब चीज़ें जो है किसी हद तक तो मैं ख्याल है कि आपने पहले देखी होंगी, लेकिन कुछ हम इसको रिवाइज़ भी कर लेंगे कोर्स में आगे. मगर थोड़ा सा शुरू में बताने का मकसद ये है, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि ये हमें स्टेटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है, और स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है या स्टेटिस्टिकल फिज़िक्स जो है ये एक फील्ड ऑफ फिज़िक्स क्यों सामने आई. क्योंकि वो गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स है मिसाल के तौर पर, या कोई भी फिज़िक्स का सिस्टम है, फिज़िकल सिस्टम है, उसके तमाम तर माइक्रोस्कोपिक स्टेट को हम डिटरमिन नहीं कर सकते. तो हमें एवरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करनी पड़ेगी, और वही एवरेज प्रॉपर्टीज़ कैसे हासिल की जाती हैं और उनको इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ से कैसे रिलेट किया जाता है, ये जो है इसके लिए हमें फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा. तो हम अगर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करें, this subject deals with the use of statistical methods to understand the properties of many particle systems. अब यहाँ पार्टिकल मैं लूजली इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है ना, शुरू में तो डेवलप हुई थी ये गैस, मिसाल के तौर पर प्रोटोटिपिकल एक टिपिकल सिस्टम था जिसकी प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड करने की, या सॉलिड्स या लिक्विड फेज, लिक्विड्स की, फ्लूइड्स की.
لیکن بعد میں اب یہ میتھڈ جو ہیں اسٹیٹسٹیکل میکینکس جو ہے نا اب یہ اکنامکس میں کافی استعمال ہوتے ہیں فائنینشیل مارکیٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے. یہی میتھڈ جو ہیں یہ بایو فزکس میں بایولوجی میں کافی استعمال ہوتے ہیں کہ سیلس کی ڈائنامکس یا ڈی این اے مالیکیولس میں جو جینس کی ڈائنامکس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو یہ اس لیے پارٹیکل کا لفظ تو تھوڑا سا میں ٹریڈیشنلی استعمال کر رہا ہوں مگر ان میں مطلب یہی ہے کہ ہر وہ سسٹم جس میں بہت ساری مائکروسکوپک یا اسمال اینٹیز ہوں جن سے وہ مل کے بنا ہوا. وہ مالیکیولس بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایٹمس بھی ہو سکتے ہیں, وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں, وہ سیلس بھی ہو سکتے ہیں, وہ ڈی این اے بیس پیئرس بھی ہو سکتے ہیں, اینی تھنگ دیٹ یو کین تھنک. تو کسی حد تک میں نے آپ کو یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ بیسک موٹیویشن کیا ہے اسٹیٹسٹیکل میکینکس کی, یہ کوشش کی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کو ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں. اب کویشچن جو اس قسم کے کویشچنز ہم آنسر کرتے ہیں, دس سبجیکٹ helps us answer questions. اب کئی کویشچن ایسے ہیں جن میں آپ یہ کویشچن ہمیں اسٹیٹسٹیکل فزکس بتاتی ہے. وائی ہیٹ فلوز فرام اے ہاٹ آبجیکٹ ٹو اے کولڈ ون. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ یہ جو ہیٹ فلو ہے یہ ہاٹ آبجیکٹ سے کولڈ آبجیکٹ ہم اپنے عام روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ ایک ہاٹ آبجیکٹ سے جو ہے یہ ہیٹ کیسے کولڈ آبجیکٹ میں فلو کرتی ہے. اس قسم کے سوالوں کا جواب جو ہے نا ہمیں یہاں سے مل سکتا ہے. How much work can we get out of heat? How much work can we obtain from a given amount of heat? Heat energy. کہ given amount of heat energy ہے تو اس کو ہم میکسیمم ورک اس سے کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہ پریکٹیکل کویشچنز ہیں جو کارنو وغیرہ نے اسٹیم انجنز جو ڈیولپ ہو رہے تھے 19 سینچری میں, تو وہ اس وقت اس کے ان سوالوں کے جواب دینے شروع کیے تھے. وائی از ایئر تھنر؟ آن ٹاپ آف ماؤنٹنس. کہ جو ہم ہائٹ پہ جاتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ مثال کے طور پہ یا کسی, وہاں پہ ہوا جو ہے وہ تھن کیوں ہو جاتی ہے, اس کی ڈینسٹی کیوں کم ہو جاتی ہے, اور یہ کیا ریلیشن ہے ڈینسٹی, ٹیمپریچر, ہائٹ وغیرہ کے درمیان. اس قسم کے سوالوں کا جواب بھی ہمیں یہ اسٹیٹسٹیکل میکینکس دے گی. ایک اور بنیادی سوال یہ ہے جن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بلاک آف آئس کو ہیٹ کرتے ہیں تو وہ میلٹ ہو کے واٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ جو میلٹنگ ہے آف آئس انٹو واٹر یہ کیسے ٹیک پلیس کرتا ہے, جس کو ہم فیز ٹرانزیشن کہتے ہیں. تو یہ فیز ٹرانزیشن جو ہیں واٹر فیز ٹرانزیشنس, یہ اس قسم کے سوالوں کا بھی ہمیں مدد دے گی. How does ice melt into water? Into water as we raise temperature. ٹیمپریچر بڑھانے سے یہ کیسے ٹیک پلیس کرتا ہے.
اور ایک ہم ایک چیز اور بھی ہمارے سامنے آئے گی جب ہم آگے اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اف یو ول بی ایبل ٹو ریچ دیٹ پوائنٹ ان دس کورس, مگر ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ جو مینی پارٹیکل سسٹمز ہیں جن میں وہ پارٹیکل آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو کئی نئی قسم کی پراپرٹیز ارائز کرتی ہیں جب آپ بہت سارے پارٹیکلز کو یا بہت ساری اینٹیٹیز کو آپس میں انٹریکٹ کرنا دیں. تو ایک نئی قسم کی اکٹھے جو کلیکٹیو جو سسٹم بنتا ہے اس میں کئی نئی پراپرٹیز ارائز کرتی ہیں جن کو ہم ایمرجنٹ پراپرٹیز کہتے ہیں. ایمرج کرنا یعنی کہ ظاہر ہونا, تو نئی پراپرٹیز ایمرج کرتی ہیں. وہ جو کہ آپ اگر خالی اس اینٹیٹی کو یا ایک دو کو لے کے دیکھیں نا تو وہ پراپرٹیز ظاہر نہیں ہوتی, لیکن جب آپ بہت ساروں کو لے کے اکٹھا کرتے ہیں تو نئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں, نئی پراپرٹیز ظاہر ہوتی ہیں جن کو ہم عام طور پہ ایمرجنٹ پراپرٹیز کہتے ہیں. تو یہ جو اسٹیٹسٹیکل میکینکس ہے نا وہ ایمرجنٹ پراپرٹیز سے بھی ڈیل کرتا ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ تھیم ہے جو کہ ایمرجنس کہلاتی ہے. یہ پورا آج کل جو کمپلیکس سسٹمز ہیں نا, کمپلیکس سے مراد یہ ہے کہ مینی پارٹیکل سسٹمز ہیں جو آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو ان میں ایک بڑی امپورٹنٹ تھیم ہے ایمرجنس کی. ایمرج کیسے کوئی چیز کرتی ہے, یعنی کہ جس کی پرابلی سب سے مشکل سوالوں میں سے ایک کہ یہ بہت سارے نیورونز جو ہیں ہمارے برین میں وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو ان سے کانشیسنیس کیسے ارائز کرتی ہے, انسان کیسے کانشیس ہوتا ہے کہ میں ہوں, میں ہوں, یہ جو تصور ہے نا ہونے کا تصور, یہ کانشیسنیس کیسے ارائز کرتی ہے جب آپ بہت سارے نیورونز کو انٹریکٹ کرتے ہیں آپس میں. اب نیورونز, بہت سارے نیورونز بھی اسٹیٹسٹیکل میکینکس کا پروٹوٹیپیکل سسٹم بن جاتے ہیں. یعنی یہ وہ اینٹیٹیز جب میں کہہ رہا ہوں, جو آبجیکٹس کہہ رہا ہوں, تو برین میں جو بیسک آبجیکٹس ہیں, جو مینی پارٹیکلز ہیں, وہ یہ نیورونز ہی ہیں, اور یہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں, جسٹ سینڈنگ الیکٹریکل سگنلز ٹو ایچ ادر. تو یہ ان کی آپس میں اس قسم کی انٹریکشن سے انسان خالی نیورونز, ایک نیورون دو نیورون کو اسٹڈی کرے لیب کے اندر تو کوئی کانشیسنیس کا تصور اس طرح ارائز نہیں کرتا. مگر وین یو ٹیک سو اے لارج نمبر آف دیم, تو دین واٹ ہیپنز از, لوگوں کا خیال یہی ہے ابھی تک جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان نیورونز کی انٹریکشن سے کانشیسنیس ارائز کرتی ہے, انسان کا جو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہونے کا تصور. تو یہ بھی کویشچن ہے کہ یہ کیا کانشیسنیس بھی, یہ ابھی اوپن کویشچن ہے کہ کیا کانشیسنیس بھی جو ہے وہ ایمرجنٹ پراپرٹی ہے جو کہ نیورونز کے انٹریکشن سے ایمرج کر رہی ہے یا نہیں, یا اٹس سم تھنگ ایلس. تو اٹس این اوپن کویشچن بٹ very interesting, and there are many other interesting questions in nature. So all of those questions can be addressed if you understand statistical mechanics. تو اس لیے statistical mechanics جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ کورس ہے. اچھا, اب تھوڑا سا جو ہے میں اچھا ایک لیٹ می لیو یو ود اے انٹرسٹنگ کوٹیشن. یہ میکسویل نے کہا تھا, آئی تھنک اٹس جسٹ ویری نائسلی پٹ, کہ دا ٹرو لاجک اور اسٹیٹسٹیکل میتھڈ میں, جس طرح میں نے آپ کو کہا نا, میتھڈس میں یہ پروبیبلٹی جو ہے نا, یہ پروبیبلٹی فنکشن جو ہے یا پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن جسے کہا جاتا ہے, اس کی بڑی امپورٹنس ہے نا. تو اسی کو دیکھتے ہوئے میکسویل جو ون آف دا فاؤنڈرز آف اسٹیٹسٹیکل میکینکس تھا, بولٹزمین, گبز وغیرہ کے ساتھ, تو اس کی بڑے اچھی جو ہے نا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, دا ٹرو لاجک آف دس ورلڈ از ان دا کیلکولس
of probabilities. اور یہ کس نے کہا تھا؟ یہ میکسویل نے کہا. بیسکلی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کیلکولیشن جو کرنی ہے وہ پروبیبلٹیز کو لے کے چلنا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ جو سسٹمز ہمارے ارد گرد ہیں یہ سسٹمز آف مینی پارٹیکلز یا مینی اینٹیٹیز ہیں. اگر ہم نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو واٹ وی فائنڈ از دیٹ وی ہیو دیز سسٹمز ویئر مینی پارٹیکلز آر انٹریکٹنگ ود ایچ ادر. اور ان کو سمجھنے کے لیے، ان کی پراپرٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں اسٹیٹسٹیکل میتھڈس کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس میں بنیادی جو فزیکل کوانٹٹی ہے وہ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشنز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو یہ بات بالکل صحیح نظر آتی ہے کہ جو ہمارے ارد گرد کائنات ہے وہ اس کا بیسک جو لاجک ہے وہ پروبیبلٹیز پہ ہے. اور یہ اب آپ سوچ لیں کہ یہ میکسویل نے اس وقت کہا تھا جب کوانٹم میکینکس ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. کوانٹم میکینکس میں تو پروبیبلٹیز جو ہے وہ اور بھی ظاہر ہو کے سامنے آتی ہیں کہ پروبیبلٹیز کی کتنی امپورٹنس ہے. کیونکہ اب آپ نے کوانٹم میکینکس کسی حد تک پڑھ لی ہے تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہاں پروبیبلٹیز کی کتنا امپورٹنٹ رول ہے. تو کوانٹم میکینکس میں تو پاسبل آؤٹ کمس کی ڈفرینٹ پروبیبلٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو مگر کلاسیکل ورلڈ میں بھی یہ جو میکسویل کی یہ جو ہے، میکسویل واز کوانٹم میکینکس سے پہلے کی بات ہے. میکسویل جب تھا تو اس وقت یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کے پاس جو ارد گرد کے سسٹم ہیں یہ بیسکلی مینی پارٹیکل سسٹمز ہیں اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشنس کی ضرورت ہے. تو یہ بات بالکل صحیح نظر آ رہی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اور صحیح ثابت ہو رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ایون when you consider quantum mechanics کہ true logic of this world is in the calculus of probabilities. اچھا، تو آج ہم پہلے لیکچر کو میں تھوڑا انٹروڈکشن ہی تھا، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم جو کتاب فالو کریں گے، ٹیکسٹ بک جو ہماری ہوگی وہ ہے کانسیپٹس ان تھرمل فزکس. اور آتھرس کا نام ہے ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، دونوں بلنڈیلی ہیں، لاسٹ نیم دونوں کے بلنڈیل. اوبیسلی فرسٹ نیم تو فرق ہے، مگر یہ آپ کی لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے. اب اس میں جو ہے نا شروع والے سیکشن جو ہے نا وہ کافی حد تک انٹروڈکشنز ہیں پرابیبلٹی وغیرہ کے، اور پھر تھرموڈائنمکس ہے اور کائنیٹک تھیوری ہے اینڈ سو فورتھ. تو وہ والے کچھ حصے جو ہے نا جو میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہیں وہ میں ان کو ریوائز کروں گا. مگر جو مین پارٹ ہے اسٹیٹسٹیکل فزکس کا یا اسٹیٹسٹیکل میکینکس کا جو کہ اس کورس سے متعلق ہے وہ پارٹ 7 ہے، پارٹ 7 دس بک. تو پارٹ 7 جو ہے نا وہاں سے ہم سیریسلی ٹیک اپ کریں گے. لیکن جو کانسیپٹ چاہیے ہیں پہلے سے، کیونکہ پہلے کورس تھرمل فزکس کا گزر چکا ہے تو جس میں وہ چیزیں کور کی جاتی ہیں، تو اس کو میں کچھ حد تک 1-2 لیکچرز میں اس کو ریوائز کر دوں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں جو کہ ان سیکشن سے متعلق ہیں، وہ میں وہاں پہ کور کر لوں گا. تو باقی جو ہے نا مین ہمارا جو فوکس ہوگا وہ اس بک کے پارٹ 7 آنورڈس ہوگا، پارٹ 7 آنورڈس. ٹھیک ہے. تو آج کا لیکچر یہیں روکتے ہیں. اب سلسلہ یہ ہے کہ ہمارا جب تک آن لائن کا چلے گا نا تو میری کوشش یہ ہوگی کہ جو ہمارے منڈے ٹیوزڈے کلاسز ہیں ان دنوں میں منڈے کے اور ٹیوزڈے کا جو لیکچر ہے وہ آن لائن ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گا. اس کا لنک آپ کو بھیج دوں گا، آپ وہ دونوں لیکچرز دیکھ لیں. اور اس سے نیکسٹ ویک کے اندر جو ہے ہم یہ ہر ویک میں 2 ریکارڈڈ لیکچرز جو ہے نا آپ کے پاس آتے جائیں گے. اور ہر 2 لیکچرز کے بعد کلاس ٹائمنگز میں یا تو منڈے کو یا ٹیوزڈے کو آپ کسی اور سے میں ڈسکس کر لوں گا اسامہ سے، تو وہ ہم جو ہے وہ کر لیا کریں گے ایک لائیو ٹیمز مائکروسافٹ ٹیمز پہ ڈسکشن اینڈ کویسچن آنسر سیشن، جس میں آپ لوگ جو پچھلے ویک کے 2 لیکچرز ہیں ویڈیو لیکچرز ان کو اچھی طرح دیکھ لیں اور ان سے متعلق جو کویسچنز ہیں
وہ اگلے جو ڈسکشن سیشن ہے اس میں پھر ہم ان کو ٹیک اپ کر لیں گے. تو یہ جو ہے آن لائن لیکچرنگ کے سلسلے میں میرے خیال میں یہ ایک اچھا فارمیٹ ہے, کیونکہ جو ویڈیو لیکچرز ہیں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو ریکارڈڈ ہوتے ہیں, اپنے ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بار بار دیکھ سکتے ہیں, اور جب ڈسکشن یا کویشچن آنسر سیشن آتا ہے تو آپ نے کیونکہ پہلے دیکھے ہوتے ہیں, اور امید یہ کی جاتی ہے کہ آپ نے اس کو غور سے کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا, اور اس میں جو سوالات ہوں گے وہ پھر آپ جو ہے وہ ڈسکشن سیشن اور کیو اینڈ اے سیشن کے اندر وہ کویشچنس پوچھ سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کے لیے بھی بینیفیشیل ہے جو کویشچن پوچھ رہا ہے اور باقی کلاس کے لیے بھی. تو یہ سلسلہ ہے. سو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ اسٹوڈنٹس.